बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल आला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला खुलफ़ाइहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा खुसूसन अला बाब मदीनतिल इल्मि वल हिकमति वल हुदा व अला जमील आल ज़विल मजदि वल उला व साइरिल अस्हाबित तुक़ा वन नुक़ा व मन ताबिअहुम बिइहसान इला यौमिल जज़ा। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ रफ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक के ये अय्याम बाब मदीनतुल इल्म हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपकी निस्बत और आपके ज़िक्र शहादत के साथ ख़ुसूसी तौर पर मंसूब हैं कि इन्हीं अय्याम ने आप फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम मैं कामयाब हुआ और बुलंदियों और सुरखरुइयों और सरफराजियों के ज़ीने तय करते हुए अपने रब से जा मिले। और उनकी शहादत पर जो कहा गया कि ना आपसे पहले उनको पा सकेंगे और ना आपके पिछले उन तक पहुंच सकेंगे, और वो जिस मैदान में गए सुरखरू हुए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास जो उनके हवाले से बात की, अक़ज़ाहुम अली, कि तुम्हारे दरमियान सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाली ज़ात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की है। और ये हकीकत भी है कि आज़ाद अदलिया का जो तसव्वुर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने दुनिया के सामने पेश किया, और अगर आप ऐसा ना करते, सिर्फ़ अफ़कार नहीं अमली मज़हर और मंज़र के अदालत भी आपकी हो और मुकदमा भी आपका हो और अदालत में पेश भी आप ख़ुद हों और ज़रा भी आपकी हो और फ़ैसला यहूदी के हक़ में हो, और यहूदी फिर ये मंज़र और मज़हर देख कर पुकार उठे कि वाक़तन मुसलमानों के पैगम्बर ने दुरुस्त कहा था, और फिर वो इस्लाम कबूल कर ले। और आज़ाद अदलिया का ही सिर्फ नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी, इसको अलग करने का अमली मुज़ाहरा जो खिलाफत राशिदा के अहद में हुआ, उसका जो सबसे अजीम मौका है वो यही अय्याम हैं। और फिर इससे भी आगे हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप जब उस खिलाफत कमेटी के सामने पेश हुए जिसके सरबराह हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ थे, और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप फ़ैसले जो हैं वो कुरान और सुन्नत और उसके बाद सुन्नत शेखैन या शेखैन के तरीक़े के मुताबिक करेंगे, तो आपने जो जवाब दिया वो मैं ये विजुलाइज़ करता हूँ कि आपने ये सोचा होगा और कहा होगा, और तारीख़ ये बात कहने पे मजबूर होगी कि अलीउल मुर्तज़ा स्टेटस को का आदमी नहीं था। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की किताब और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और उसके बाद जिस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक को फ़ैसले करने का इख्तियार था, मुझे भी उसी तरह फ़ैसला करने का इख्तियार है। और अगर हज़रत अली मुर्तज़ा फ़ैसले ना करते, अगर आज़ाद माहौल में वो उम्मत की रहनुमाई ना करते, तो यकीनन क़यामत तक जो इज्तिहाद है उसके दरवाज़े इस अंदाज़ में ना खुलते। और फिर खिलाफत के मामले में और खिलाफत कमेटी जो हज़रत उमर फ़ारूक, यकीनन ये एक बोल्ड स्टेप था नाज़रीन कि आप ज़ख्मों से चूर हैं हज़रत उमर फ़ारूक, आपने उम्मत की रहनुमाई के लिए एक कौंसल तश्कील दी 6 अफराद पर मुश्तमिल कि इनमें से एक खलीफा मुकर्रर हो, और फिर उन 6 में से हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को ये इख्तियार दे दिया गया। ये एक बुनियादी कदम था, इब्तदाई कदम था, और इस बुनियाद पर अगर कोई हस्ती इस्लामी पार्लिमानी सिस्टम की बुनियाद तामीर कर सकती थी तो वो हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम थी कि आपकी ज़ात के अंदर और आपके उलूम व मारिफ़ के अंदर वो दाइये मौजूद थे कि जिसके सबब उम्मत जो है वो इन जज्बों और वलवलों से आश्कारा हो सकती थी। अगर आपका दौर फितनों से पाक रहता, अगर आपके दौर के हालात खलफशार का शिकार ना किए जाते, तो यकीनन आप उम्मत को ऐसा पार्लिमानी सिस्टम दे के जाते कि जिस तरह और बहुत से उमूर और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियादें इस्लाम ने फ़राहम की हैं, इसी तरह इस्लामी पार्लिमानी सिस्टम की मजबूत बुनियादें भी हमें खिलाफत राशिदा से मिलती। इसलिए कि जब आपको खिलाफत के लिए लोग आपके पास आए तो आपने उन्हें कहा था कि आप इस काबिल नहीं हैं, मेरी खिलाफत का और मेरे खलीफा होने का इंतखाब वही लोग करेंगे जिन्होंने अबू बकर और उमर को किया था, और मेरी खिलाफत का ऐलान खुले बंदों होगा, मेरी बैत आम होगी, खुले माहौल में होगी
کسی خفیہ یا درپردہ یا کسی اور پیرائے میں نہیں ہوگی۔ اور پھر جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کو کہا گیا کہ آپ خلیفہ نامزد کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے افکار، آپ کی تعلیمات اور آپ کا طرز زیست، آپ کا اسلوب حیات قیامت تک ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ بالخصوص عصر حاضر میں جو نت نئے افکار اور چیلنجز ہیں، اس میں آپ کی ذات سے ہم کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک نے آپ کی شخصیت کو کس بلیغ پیرائے میں بیان کیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ بہت محترم اسکالر موجود ہیں، ڈاکٹر عقیل احمد، آپ ان سے واقف ہیں اور آج وہ عمدہ باتیں کرنے کا جذبہ اور ولولہ لے کے آئیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اور آپ لوگ سب اس میں سرفراز ہوں گے۔ پروفیسر ناصر محمود، آپ ان سے بھی واقف ہیں، جدید علوم اور قدیم جو ہمارے درسیات ہیں اس کا ملکہ رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حافظ عامر شکیل جی سی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اچھا پڑھنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک السلام، سلامتی عطا فرمانے والا، اللہ رب العزت کے سارے نام عزت، عظمت اور برکت والے ہیں، ہمیں ان سے عزت، عظمت اور خیرات حاصل کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا موضوع اور آج کا مضمون اور آج کا دن اور آج کا یہ خاص یوم، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ابتدائیہ عطا فرمائیں جس کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چل سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا دن ابھی آپ نے فرمایا کہ بڑا ہمارا جذبہ ہے کہ اس ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو کرنے کا۔ یقیناً یہ جذبے، یہ ولولے، یہ گلگلے، ان کے ساتھ جو حبی نسبت ہے اسی کا تصدق ہوتا ہے کہ یہ کچھ عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک عہد وفا ہے حیات علی کی، واہ، وہ جو ولادت سے شہادت تک، اور پھر جو 9 سے 10 برس کی عمر میں انہوں نے عہد کیا تھا۔ واہ ڈاکٹر صاحب، عہد کر کے پورا کرنا، اور پھر عمر کے کس کس حصے میں لوگ عہد کرتے ہیں، کیا کیا وعدہ کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ مجھے حضرت علی کی 9 برس سے 10 عمر میں وہ عہد ہے جب بڑے بڑے رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم نازل ہوا ہے، سبحان اللہ، اور بڑے بڑے وہ سرداران عرب بیٹھے ہوئے، تو اس وقت کوئی بات نبی کریم علیہ السلام کی سننے کو تیار نہیں۔ اس دعوت حق پر ایک 9 سے 10 برس کے بچے نے جو لبیک کہا، اور کیا ساتھ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن راہ حق میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور نہ صرف کائنات میں بھی بلکہ چشم فلک نے بھی دیکھا کہ اس فاتح خیبر نے کس طریقے سے اپنے عہد کو پورا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے، عبادت، شجاعت، فقاہت، سخاوت اور شہادت کی مجسم شرح تھے ذات علی۔ واہ واہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے، بخاری کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کا، کوئی بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا بولنا چلنا سب کچھ میری قوت سے ہوتا ہے۔ خیبر کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے سب کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب الہی ہونے کا اعلان کیا۔ واہ واہ۔ جب محبوب الہی ہونے کا اعلان کر دیا، اور ادھر رب کا وعدہ ہے جو میرا ہو جائے گا، پھر اس کے بازوؤں میں اس کی قوت نہیں رہے گی، قوت ربانیہ کام کر ہاتھ رہی ہے اللہ کا، بندہ مومن کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ پھر اس قوت ربانیہ نے کام دکھایا یا نہیں دکھایا؟ باب خیبر، جس کو بعد میں 40 اور ایک روایت میں 80 لوگ نہیں اٹھا سکے، شیر خدا نے اس کو ایک ہاتھ میں پکڑا، اور اس حدیث کی بھی شرح ذات علی سے ہوتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ کیا مطلب کہ علی کی ذات میں جو بھی کمالات نظر آ رہے ہیں، یا مجھے کہنے دیجئے کہ اپنی پوری حیات میں جو بھی یہ سٹیپ اٹھائے گا وہ اسوہ حسنہ کے مطابق ہی ہوں گے، اور میرے کمالات کا عکس جمیل، مظہر جمیل وہ ذات علی ہے۔ آج دیکھیے نا، حدیث مشہور ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جن کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے۔ علی کی ذات دیکھ کر معرفت الہی کے کیسے دروا ہوتے ہوں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ہم عموماً دیکھتے ہیں صحابہ کرام ساری عظمتوں والے ہیں،
ٹھیک ہے درجوں کا فرق ہے، لیکن مثلا حضرت خالد بن ولید ہیں، ان کی خصوصیت سیف اللہ ہے، وہ صاحب سیف تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ صاحب علم تھے، صاحب رشد و ارشاد تھے۔ حضرت علی کو دیکھیے، صاحب رشد و ارشاد بھی ہیں، صاحب سیف بھی ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہیں، یعنی جس جہت سے بھی دیکھیں علی علی ہی نظر آتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آج کا موضوع ہے اور پھر اشقرا سرمایہ ایمان علی سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ قرآن اور حضرت علی اور نور قرآن جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو گفتگو آغاز میں کی اور میرے سر ہیں ڈاکٹر صاحب نے جس طرف اس کو لے گئے، موضوع بہت ہی دلچسپ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو خود تیار کیا تھا۔ یہ وہ ہیرا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تراشا، یعنی ان کے بچپن سے لے کے حضور ان پر توجہ فرما رہے تھے، انہیں تراش رہے تھے، خراش رہے تھے، بنا رہے تھے کس دن کے لیے؟ بس یہ ایک ہم نے توجہ کرنی ہے۔ رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ آپ کی وسلم، بات بڑی خوبصورت ہے، میں اس پر حضرت علی کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا النقش فی الصغر، العلم فی الصغر، کہ بچپنے کا علم ایسے ہے کہ جیسے کسی پتھر پہ چیز جڑ دی جائے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کی جو آراستگی پیراستگی جس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو وہ نقوش پھر ساری زندگی مہکتے دہمتے فرماتے تھے نا جی، فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین ایسے سیکھا جیسے گائے کا بچھڑا گائے سے چلنا پھرنا سیکھتا ہے۔ ان کی ساری زندگی اسوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ کسی کو زندگی کے کس لمحے میں صحبت میسر آئی، کسی کو کس لمحے میں، علی واحد وہ ہیں جنہوں نے ہوش سنبھالی تو یہ رسول اللہ کی گود میں تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ پوچھتا تھا تو جواب دیتے تھے اور میں خاموش ہو جاتا تھا تو آپ خود عطا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں تیار کیا؟ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مخصوص وقت کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا۔ جب زمانہ اپنی مشکل ترین حالت میں آیا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کے زمانے کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے سخت تھا، حضور کے زمانے کا نمرود ابراہیم سے سخت تھا، حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا جتنی نبیوں کو تکلیفیں دی گئیں سب سے بڑھ کر تکلیفیں مجھے دی گئیں۔ آقا سارے نبیوں کے بعد آئے۔ اب میں بعض اوقات سوچتا ہوں 3 خلفاء کے بعد یہ خلیفہ راشد سیدنا مولا علی المرتضیٰ، یعنی مشکل ترین وقت تھا زمانہ خلافت راشدہ میں، اور اس میں وہی بندہ چاہیے تھا جس کی ساری زندگی سنت مصطفیٰ ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنا مشکل وقت تھا کہ اس وقت میں وہ لوگ، آقا علیہ السلام نے ایک بار فرما دیا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنے جوتی مبارک گانٹنے کے لیے ان کو دی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو، اور یہ گانٹ رہے تھے تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہنے لگے ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں سے ایک ہے جو قرآن کی تعویل پر لڑے گا جیسے میں قرآن کی تنزیل پر لڑا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد ازاں سیدنا فاروق اعظم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا وہ ہمیں فرمایا نہیں بل ہوا خاصف النال، وہ جو میری جوتی گانٹ رہا ہے نا یہ وہ ہے۔ حضرت علی کو حضور نے تیار کیا تھا قرآن کی تعویل پر جہاد کے لیے، یعنی جب فتنے کھڑے کر دیے جائیں گے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ جو فتنے کھڑے ہو گئے تھے، اس میں وہی شخص چاہیے تھا جو سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر اتم ہو، یعنی یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا پیکر تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ جو رب ذوالجلال کی تعلیمات، اللہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، اس زمانے میں اسے قائم کرنا جتنا مشکل تھا، یہ مولا علی المرتضیٰ کا ہی خاصہ تھا کہ آپ نے پھر اس کو قائم کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب اپنے ساتھ رکھا اور ان کے ساتھ جب محبت کی، ان کے ساتھ جو تعلق اور نسبت رکھا، وہ ایسے ہی تھا جیسے کسی باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب قرآن مجید نے فرمایا نا قل
تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت عظیم مفسر ہیں، جن کے بارے میں شاہ عبدالعزیز نے یہاں تک لکھ دیا کہ تفسیر میں ان کا ثانی نہیں ملتا تفسیر میں، اور کہتے ہیں حدیث میں ایسے ہیں جیسے امام بیہقی تھے اپنے زمانے میں، اس درجے کا آدمی. آپ نے لکھا کہ تفسیر مظہری آپ کی؟ جی تفسیر مظہری ہے. اور مرزا مظہر جانے جانا، آپ کے پیر و مرشد آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس درجے کے آدمی ہیں. اور یہ نام پھر آپ نے پیر و مرشد کے نام پہ رکھا ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو جو تفسیر میں مقام حاصل تھا، علماء متفق ہیں کہ آپ کا فہم قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ ان کے سامنے شاگرد نظر آتے ہیں، اس درجے کے آدمی تھے. آپ نے لکھا ابنا آنا، اس سے مراد بھی جہاں حسن و حسین ہیں وہاں علی بھی ہیں، کہ علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے تھے، عمر میں 30 سال چھوٹے، اور پھر رسول اللہ کے داماد. یہ دونوں چیزیں انہیں حضور کا بیٹا بھی بناتی ہیں. اور انفسنا کی شرح میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یعنی ابنا آنا میں اگر حسن و حسین کو لے لیں، نساء آنا میں سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے لیں، تو انفسنا میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود، اور دوسرے حضرت مولا علی المرتضیٰ. اب انفس سے مراد قرآن پاک کی بعض آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انفس انتہائی یگانہ، انتہائی مخصوص اور انتہائی قرب والی شخصیت، جیسے قرآن پاک نے کہا لا تخرجون انفسکم من دیارکم. اچھا، یہاں پر انفس سے مراد انتہائی قریبی لوگ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو مباہلہ کے وقت میں اپنے ساتھ رکھ کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں اس کائنات میں سب سے قریبی میرا وہ علی ہے. علی جن کے لیے کبھی حضور کے پاس جب کھانا آیا، ایک اچھا حدیث طیر مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس میں حضور علیہ السلام دعا کرنے لگے اللہ سے، یا اللہ میرے پاس اس کو بھیج جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. سب سے زیادہ پیارا ہے. میں آپ سے مزید بھی اس پر بات کروں گا. اور یہ جو آیت مبالغہ اور پھر مبالغہ کے مناظر اور مظاہر ہیں، جی اس میں جو امت کے لیے تقویت ہے اور بصیرت ہے، ایمان افروزی ہے، اس پر بھی رہنمائی لوں گا. اور آیت تطہیر کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بات کریں. ڈاکٹر صاحب، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ، آپ کے افکار، آپ کے اقوال، آپ کا اسلوب حیات ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی ہے. اور بعض اقوال، بعض کیا اکثر اقوال ایسے لگتا ہے ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے آج کے حالات پر اور ہم پر وارد ہو رہے ہیں، ہمارے لیے ہی شاید اس زمانے کے لیے ہی ہیں. سبحان اللہ. اچھا، ایک تو میں اس بات میں اضافہ کر دوں، آیت مباہلہ میں جب وہ پادری، آپ کر سکتے ہیں اس لیے کہ جائے استاد تو ہمیشہ بالکل پادری نے یہ کہا کہ میں ایسا چہرہ نہیں کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. معلوم ہوا کہ ذات علی مستجاب الدعوات ہے. میں جو بات یہ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا، میں پھر ظاہر ہے آپ نے میں یہ لوگ جنہوں نے زندگی کی اوائل دور میں، حضرت امام حسنین کریمین، امامین حسنین کریمین تو بالکل اوائل دور میں تھے، جو ابتدائی دور میں اتنے بڑے مارکوں میں آ رہے تھے، وہ زندگی میں کسی اور جگہ پہ پھر کمپرومائز کیسے کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ میں یہ عرض کروں کہ مستجاب الدعوات ہونے کے باوجود بھی فزیکلی جو ان کی پارٹیسپیشن ہے اس کو نہیں اگنور کیا جا. اس کی میں کہتا ہوں نہیں، اگر اس کے بغیر تو تاریخ مکمل نہیں ہوتی. تاریخ مکمل نہیں، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ استحکام اسلام میں شوکت اسلام کے پھریرا لہرانے کی جب بھی بات آئی ہے، ذات علی ہمیں سب سے آگے نظر آئی ہے. اور اس پر قرآن نے مہر لگائی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور قرآن کریم میں حضرت علی کی عظمتوں سے بھرا پڑا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب اپنے بڑوں کے ساتھ ہم نے کوئی اس لیول کی وفا نہیں کی کہ جو کرنی چاہیے تھی، جو نسبت کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے. آج ہم جو اقبال نے کہا تھا، مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کرنے لگے ہیں، لیکن اقبال نے تو ہمیں تنبیہ کی تھی ہے، گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، کہ ہم یہ بہت سے ہمارے ایسے جو پیرائے تھے جس کی وجہ سے ہم ان شخصیات سے شاید اس سطح پر، شاید نہیں یقیناً اس سطح پر استفادہ نہیں کر سکے. بلکہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ کیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ انا مدینۃ الحکم والی و بابو، انا مدینۃ العلم والی و بابو. اور اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف. واہ واہ. ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں
کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے. اور اس نے کہا تھا کہ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت. یہ اقبال ہے جس کے اوپر حکمت کا سورج مشرق میں شاید اتنا کسی کے اوپر طلوع نہ ہوا ہوگا 19 صدی میں. دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. واہ واہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ان کی حکمت و دانش، صرف اسی حدیث پہ غور کر لیا جائے، حضرت علی کے جو علمی تفکر اور تدبر ہے کہ انا مدینہ الحکمت والی و بابھا. اب مجھے بتائے کوئی کہ کوئی کسی کالج یونیورسٹی شہر میں دروازے کے بغیر داخل ہو جائے، کدھر سے آئے گا؟ اب یہ بھی ایک سمبولیکلی اس کو لیجئے نا کہ پہلے دروازے سے دروازے کے ساتھ جو ربط ہوگا نا اس باب علم سے. ہم دیکھیے ہم لفظ تعلیم بولتے ہیں تو اس میں لفظ علی آتا ہے، علی آتا ہے. اور یہ جو آپ نے حدیث شریف بیان فرمائی ہے نا، اس کا دوسرے حصے میں ہے بھی یہی فمن اراد العلم، اور جو علم حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے. پروفیسر صاحب سوالات بھی ہیں اور پھر آپ آیت مبالہ پر بات بھی کر رہے تھے. ایک آیت مبالہ کے حوالے سے بھی سوال ہے اور اس سے پہلے نعت علی. تو یہ آپ خطیب جو ہے وہ کہتے ہیں چلتا چلتا بہت سی چیزوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. جناب یہ نعت علی آغاز کہاں سے ہوا اس کا تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن تمام اولیاء صلحاء کا مجرب ہے کہ اس میں برکات ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہ فی سلاسل الاولیاء میں اپنے جتنے اذکار کا ذکر کیا تو آخر میں کہا کہ پھر نعت علی اللہ جائے. انہوں نے کہا یہ پڑھیں اور آپ کی مشکلات اور تکالیف دور ہوں گی. تو بڑے بڑے اولیاء صلحاء نے اس کو لکھا، اس کو پڑھنا چاہیے، برکات کے لیے ضروری ہے. آیت مبالہ میں جو تھا وہ نجران کے عیسائی تھے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی اللہ کا بیٹا ہونے پر یا انسان ہونے پر یہ ایک مناظرہ حضور علیہ السلام نے بہت دلائل دیے، نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا مبالہ، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ آؤ پھر مبالہ کرتے ہیں اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی بھیجتے ہیں. جب یہ اکٹھے ہوئے تو وہ نجران کا ان کا بڑا پادری ان کے سامنے آیا، حضور علیہ السلام نے بلا لیا. حالانکہ گھر میں سارے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ آج کل لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کیا مسائل ہیں، حالانکہ محدثین نے چھوڑا کچھ بھی نہیں. یعنی اہل بیت اطہار کی جب فضیلت کا بیان آیا تو انہوں نے انہی پنج تن پاک کا ذکر کیا، ازواج مطہرات کو. اور میں کہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب انہوں نے بڑی جرت سے یہ باتیں، بڑا کام کمال کر دیا. ہم تھوڑا سا دبتے ہیں، ہم دب گئے ہیں. جی ہاں، یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے. اچھا انہوں نے ازواج مطہرات کا ذکر امہات المومنین کے ٹائٹل میں کیا، ازواج مطہرات کے ٹائٹل میں کیا، اور کلیئر کر دیا کہ یہ جو اہل قصا حضور علیہ السلام کے خاص اہل بیت تھے کہ جنہیں آقا بار بار بلاتے تھے. یعنی ایک ہماری اپنی تفسیر ہے ہماری اپنی عقل سے، ایک وہ تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دے رہے ہیں کہ جب آیہ تطہیر اترتی ہے آقا علیہ السلام 90 دن تک مسلسل، یعنی 9 مہینے کہہ لیں، 90 دن نہیں 9 مہینے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حضور سید عالم سید کائنات کے دروازے پر کھڑے ہو کے سنو کہ اہل بیت نماز کا وقت آ گیا، اہل بیت اٹھو، اہل بیت آواز دیتے. اور حضور علیہ السلام نے لوگوں کو زبانی یاد کروا دیا کہ اہل بیت مصطفیٰ کا گھر یہ ہے. اور پھر جب یہ آیت مبارکہ اتری مبالہ کی آیت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا علیًا و فاطمہ و حسنًا و حسینًا، ان کو بلا لیا. اور انداز کیا تھا ڈاکٹر صاحب، بڑا ہی ایمان افروز. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا کائنات کو پیچھے بٹھا لیا، اپنے سامنے سیدہ عالم کو اور دائیں پہ حسن و حسین کو. جب بٹھا کے اوپر چادر دے لی. یہاں 2 چیزیں عرض کروں گا. پہلی تو یہ کہ جب اس نے دیکھا نا ان کے نجران کے عیسائیوں کے بڑے پادری نے، اس نے کہا یا معاشر النصارى انی لا ارى وجوہا لو سألوا اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ
فلا تباہلوا فتہلکوا، اس نے کہا کہ یہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے اللہ سے دعا کر دینا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو ہل جائے گا، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد یہ انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار اپنایا، ان چاروں کو اپنے ارد گرد بٹھا کے اوپر چادر دینے والا۔ یہ ایمان افروز ہے، ناظرین کے لیے بھی سب اس کو یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام یہ بار بار کیوں کرتے تھے ایسے۔ آقا کا کوئی عمل فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل کیوں تھا کہ ان کو ارد گرد بٹھا کے درمیان میں آقا بیٹھ جاتے، گویا حضور کا اعلان یہ تھا، لوگوں جس نے مجھ تک پہنچنا ہے نا وہ یاد رکھے ان کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ جس نے میری محبت پانی ہے وہ ان چاروں کی محبت کے بغیر میری محبت نہیں پا سکتا، جس نے میرا تعلق، نسبت اور غلامی پانی ہے وہ ان کے بغیر نہیں پا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اتنی محبت دیکھی نا اپنے قرابت داروں سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی دیکھی، جو حضور کو علم تھا کہ میرے بعد علی کے ساتھ کیا ہوگا، حسن و حسین کے ساتھ کیا ہوگا، تو حضور پریشان تھے۔ آپ حضور علیہ السلام کی زندگی حیات طیبہ جو ظاہری کی آخری دن دیکھیں، خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اپنے گھر والوں کی یہ پریشانی کہ لوگوں میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں میں تمہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آقا بار بار اپنے اہل بیت کا کیوں یاد دلاتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ ان کے ساتھ لوگ انصاف نہیں کریں گے۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے حبیب آپ کو پریشانی ہے تو اپنی امت پر اپنے گھر والوں کی محبت واجب کر دیں، فرما دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو میں اپنی ساری محنت، کوشش، جد و جہد کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں مگر ایک چیز کا سوال ہے، لا اسألکم کے بعد الا ایک سوال کا تقاضا کرتا ہے، میں سوال نہیں کرتا مگر ہاں ایک سوال کرتا ہوں، وہ کہ المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ حضور فرماتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو کے جب جنت میں جانے لگیں گے، رب ذوالجلال جنت میں جانے والوں کو پھر رکوا لے گا، وقفوہم انہم مسئولون۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور کی وحی میں ہے کہ لوگوں کو روک لیا جائے گا اور جنت میں جاتے لوگوں سے پھر سوال ہوگا۔ تمام علماء نے، علامہ آلوسی نے اس پر لکھا، بہت سارے محدثین، مفسرین، امام ابن جریر طبری اس پر روایت لائے، تفسیر حازن میں ہے، مدارک میں ہے کہ وہاں یہ ہوگا کہ جنت میں جاتے ان لوگوں سے جو سوال ہوگا روک کے، وہ مقام اہل بیت اور ان کی محبت اور ان کے درجے کے بارے میں ہوگا۔ تو حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان پیاروں کی محبت کو امت پر لازم کیا، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ مستحب کے درجے میں، یہ واجب ہے، جس نے پورا نہیں کیا وہ گناہ گار ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک تو سوال ہیں کچھ، اور گفتگو جو ہمارا پروگرام ہو۔ ڈاکٹر صاحب محبت کا ذکر چھڑ گیا، میں بھی اس میں کچھ اپنا اور میں چاہوں گا کہ آپ کے جو عدالتی فیصلے ہیں، آپ کی شجاعت ہے، آپ کے جو زندگی کے اور مختلف جو پہلو ہیں ان پر بھی آپ۔ اچھا آپ دیکھیے کہ ہم فقہی طور پر حنفی ہیں، ہم پر حضرت علی کا احناف پر دو طرح سے احسان ہے۔ ایک تو یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان ان کے والد صاحب کو لے کر گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ دوسرا حضرت امام جعفر صادق نے جو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی رہنمائی کی تھی، اس لیے احناف پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا دو جہت سے لازم آتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ابھی آپ وقفے سے پہلے فرما رہے تھے کہ ان کے سامنے قرآن اترا ہے، یہ قرآن اترتے بھی دیکھ رہے تھے، اور قرآن کا جو عمل کا نقش اول ہے اس کو بھی اپنے سینوں میں امبوس کر رہے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی بھی، سنت رسول ہی تو ہے ہی ہے، اور سنت رسول ہی کا جو ماڈل آف بیہیویئر ہے وہ اطرت رسول ہے۔ سبحان اللہ، وہ اطرت رسول ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے محبت کی بات ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدہ علیحدہ یعنی ان کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں علیحدہ فرمایا، جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے کرتا ہے وہ اللہ سے، سیدہ کائنات سے کے حوالے سے علیحدہ محبت کی بات کی، حسنین کریمین کے ساتھ علیحدہ محبت کی بات کی۔ مجھے مولانا عبد الرحمن جامی یاد آ گئے، انہوں نے کیا خوبصورت شعر فرمایا کہ جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم تازہ گشت
از وصال محمد. سبحان اللہ. بس صدق و صفا بھی تواں گشت جامی. جامی اگر چاہتے ہو نا صدق و صفا ہے تو غلامان آل محمد کہ نبی کی آل کا دامن پکڑ لو گے پھر دیکھو تمہارے کردار سے، فکر سے، تمہاری حیات کے ایک ایک پہلو سے صدق و صفا کے مظاہرے ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو مولا قرار دیا ہے. مولا کا ایک معنی ہے کارساز. میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے امت کی دستگیری اور مشکل کشائی صرف اپنی ظاہری حیات میں نہیں کی. آج ہم سب لوگوں کے محسن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کے ممبر پر نہیں بیٹھتے تھے. کس کے منہ پر کس نے لابدن منہ میں ڈالا؟ نبی کریم علیہ السلام نے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ بیٹھے اور مجھے بتائیے کہ حضرت داتا علی حجویری کس کی آل سے ہے؟ اس خطے میں کس کا فیض جاری؟ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز سید ہیں، ان کی آل سے ہیں، انہی کا علمی فیض. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بخارا میں امام نقشبند کس کی آل ہے؟ یہ کس کا فیض جاری؟ ابھی آپ بات کریں نا روحانی ورثہ، تو بالکل جو سلاسل اولیاء ہیں اس میں 3 کے تو سلسلے ان تک ختم ہوتے ہیں، باقی فیض سب پر حضرت علی کا ہے، اولیاء اللہ پر. اور آپ بات کر رہے ہیں قضا کی، یہ جو جو سلسلہ نقشبندیہ ہے نا جو حضرت ابوبکر صدیق سے متصل ہوتا ہے، اس میں بھی تیسرے نمبر پر حضرت امام جعفر صادق آتے ہیں. امام جعفر صادق ہیں اور خود جو اس کے فاؤنڈر ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند سید ہیں. الحمدللہ سید ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب اس حوالے شارٹ میسج بھی ہے، اور اگر مختصر آپ جو میں 2-3 باتیں. ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور آپ خطبہ میں فرمایا کرتے ہیں کہ الہی ہمیں ویسی ہی صلاحیت عطا کر جیسی خلفائے راشدین کو عطا فرمائی. تو حضور ذرا فرمائیے وہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا وہ میرے دونوں دوست حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم ہیں، جو امام الہدا اور شیخ الاسلام ہیں. جس نے ان کی پیروی کی اس سے نجات پائی، جو ان کے قدم بقدم چلا اس سے راہ راست کو پا لیا، اور جس نے ان دونوں سے تمسک کیا وہ اللہ کے گروہ میں سے ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے آپ کے اقوال جو ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں. میں برکت کے لیے 2-3 بتا دیتا ہوں کہ امام حسن رضی اور پھر وہ ایک سوال کا جواب بھی آپ نے میں عرض کرتا ہوں. امام حسن کو آخری وقت میں برکت کے لیے جو آپ نے وصیت کی کہ بیٹا 8 باتیں مجھ سے یاد رکھنا. ایک تو یہ کہ سب سے بڑی تونگری عقل ہے، سب سے زیادہ مفلسی حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت تکبر ہے، اور سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے. اور یاد رکھنا احمقوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، جھوٹے کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا، بخیل سے دور رہنا، اور بدکار کی صحبت سے بچنا. اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم دیگر جو اقوال زرعی پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم اپنے ہی باب العلم کی انہی کی تعلیمات کو، انہی کے فیوزات علمی روحانی باطنی قلبی روحانی کو ہی اپنا اساسہ حیات بنائیں. تو آج شرق و غرب میں امام المشارق والمغارب کے نہج پر جو علمی دبستان وہی سجیں گے جو مسلمانوں کی روایت رہی ہے. اختتامی بات کوئی آج سر کے میں پروگرام کے حوالے خلافت سے راشدہ کی ایک بات کلیئر کر دوں. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی خلفائے راشدین کی سنت کی پابندی کا حکم دیا تھا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جی ہاں، یہ حضور علیہ السلام نے دیکھیں جو بیان تھا، صحابہ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے الوداعی خطاب ہو. تو آقا نے فرمایا انہ من یعش بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا نا وہ بڑے اختلاف دیکھے گا. تو ان اختلافات کے زمانے میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. حضور نے فرمایا تھا تم پر یعنی میرے صحابہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اسے دانتوں سے پکڑ لینا. یعنی خلفائے راشدین حضور کے جو امام حسن مجتبی تک کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی شیر خدا، یہ کیا تھا؟ یہ سنت مصطفیٰ کے پیکر تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کی سنت کی ایک عملی تفسیر تھے جو پیش کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب میرٹ
ختم ہونے لگتا ہے نا، جو امت کا زوال اسی میں ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے اس کے سامنے مقابلہ کیا، اس کے سامنے ڈٹے رہے، اور آج بھی امت کو واپس لوٹنا پڑے گا مولا کائنات کی سنت اور سیرت کی طرف، ورنہ دوبارہ ترقی کا خواب دیکھنا وہ خیال است و محال است و جنوں، ممکن نہیں ہے۔ اسی دوبارہ مشاورت کی طرف آنا پڑے گا، اسی اسلامی اور رسول اللہ کی اس سوچ کی طرف آنا پڑے گا جو حضور نے اپنے خلفائے راشدین کی صورت میں عطا کی۔ کوئی اختتامی بات جو ڈاکٹر پیغام صاحب بھی دے اسی دیں؟ کو بڑھاتے ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیاسی بصیرت، اور اگر اس سوال کو بھی آپ میں عرض کرتا بیان ہوں، کرنا چاہیں۔ سیاسی بصیرت دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امام حسن مجتبی اور امام حسین کی عظمتیں کیا نبی پاک کے وہ آپ لب مبارک سے نہیں سنے تھے، اس کے باوجود بھی ان کو اپنا جانشین مقرر کر کے ڈکٹیٹرشپ، شخصی حکومت کا دروازہ نہیں کھولا۔ یہ بتا گئے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک اپروچ دے کر گئے حضرت علی۔ آج اس حقیقی روح پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ حضرت علی کے لیے اور لوگ بالکل ولنگ تھے۔ امام حسن پہ کس کو اعتراض ہو سکتا تھا، اور بنے بھی وہ ہیں، لیکن آپ نے متعین نہیں کیا، یعنی وہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اور عمل مصطفیٰ اس سے ہٹے نہیں۔ سوال آپ نے وہ جو رکاب میں، ہاں رکاب میں پیر پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب تک جاتے جاتے جو روایت معروف ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ دیتے، اور ویسے تو پھر اس انداز میں جو پورا قرآن بسم اللہ اور بسم اللہ با اور باب میں با کے نقطے میں پھر اتنے معرف ہیں کہ اچھا میں ڈاکٹر صاحب اس پہ عرض کروں، اس حوالے سے قرآن کریم نے دو مثالیں دی ہیں کہ کوئی انسان کسی خاص مقام پر ہوگا نا تو اس کے وقت میں اور جو عام مقام پر ہوگا اس کے وقت میں بڑا فرق ہوگا۔ اس کے لیے سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال اور سورہ کہف میں اصحاب کہف کی مثال، کہ یعنی وہ 3 صدیاں گزری لیکن اس کو ورلڈ کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی کی بتا دیں کہ کتنی اور پھر اس سے پہلے جو آپ نے حدیث شریف جو حدیث قدسی ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے ایک بذریعہ نوافل ہے، اور ہم زیادہ حدیث کا یہ پورشن پڑھتے ہیں، حالانکہ اس سے تقرب بالفرائض بھی ہے، یعنی فرائض جو ہیں یہ بنیاد ہیں۔ ہم بالعموم ایک ہمارے ہاں یہ بھی کنسیپشن آ گئی ہے کہ شاید مس کنسیپشن آ گئی ہے کہ رات والی نماز ضرور پڑھنی ہے، دن والی شاید رہ جائیں، کہ جی اس میں یہ ہوتا ہے، اور دن جو بنیاد ہے فرائض اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور پھر جو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ فرائض بنیاد ہیں اور جو نوافل اور اس طرح کے جو دوسرے امور ہیں پھر وہ اس کا فرنٹ ہے، اس کی دوسری منزل ہے، اور پھر جو اس پروسیس سے گزرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ ہے، اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین، کار کشا و کار ساز۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ گزر رہے تھے، آپ کا خادم ساتھ تھا، ایک درخت کے نیچے رکے، اترے، وضو کیا، پاؤں کے ایک رکاب پاؤں میں رکھا، آسمان کی طرف دیکھا، سورہ قدر پڑھی۔ خادم نے عرض کی امیر المومنین مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ اترے، پھر آپ نے وضو کیا، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، پھر آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا، ظاہر ہے چڑھنا تھا، تو پھر آپ رک گئے اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر آپ نے سورہ قدر پڑھی۔ آپ نے فرمایا میں وضو سے تھا پہلے بھی، بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اسی موسم میں اسی طرح کے ماحول میں اپنے آقا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اور اسی مقام پر تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کے نیچے اسی طرح رکے تھے، اور پھر انہوں نے اسی طرح وضو کیا تھا، اور اسی طرح انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا، اور اسی طرح پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں قرآن کے ساتھ ساتھ ان اداؤں کو محفوظ کر کے امت کو دے رہا ہوں تاکہ صرف قرآن پر قناعت نہ کرنا، صاحب قرآن کی طرف بھی جانا، اس لیے کہ قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمارے اسکالرز نے بہت عمدہ، خوبصورت، جاندار، وقی گفتگو کی، میں ان کا شکر گزار ہوں ان کی طرف، اور اختتام پر حافظ عامر شکیل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں گے۔ ان کی طرف ان سے حمد سننے سے قبل آج کا وظیفہ آیت الکرسی کے فضائل، جو شخص ایک بار آیت الکرسی اور سورہ غافر کی پہلی 3 آیات صبح کے وقت پڑھے تو شام تک محفوظ رہے گا، اور اگر رات کو پڑھے تو صبح تک ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم محبت کا فیض صحیح معنوں میں عطا فرمائے۔ حافظ عامر شکیل۔ کہیں پنہاں کہیں عیاں
عیاں ہے تو، کون جانے کہاں ہے تو، سو خطاؤں پہ بھی معافی ہے، سو خطاؤں پہ بھی معافی ہے، کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو، کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو، کون جانے کہاں ہے تو، لاکھ پردوں میں بھی نمود تیری، لاکھ پردوں میں بھی نمود تیری، سو نشانوں میں بے نشان ہے تو، سو نشانوں میں بے نشان ہے تو، کون جانے کہاں ہے تو، اور حمد میں تیری کیا کہے نہیں، رونق بز میں دو جہاں ہے تو، رونق بز میں دو جہاں ہے تو، کون جانے کہاں ہے تو، کہیں پنہاں کہیں